एथू ब्रूटस और यहाँ बड़े ब्रूटे निकल आए हैं आगे से। ऐसी सूरत-ए-हाल में तो वो काम करना था जो काम काजी कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त एक ही मामला है सियासी हवालों से अगर देखा जाए मुल्क में, तो वो तहरीक अदम एतमाद का है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद के इस मामले को अब ख़ासी अहमियत इसलिए हो गई है तकनीकी एतबार से, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच आज उन्होंने समाअत भी की है। क्योंकि आज दलाइल तो हुए हैं लेकिन आज रिमार्क्स आए हैं, फैसला होना भी बाकी है। क्योंकि माजी में भी हमने देखा रिमार्क्स को फैसलों के ऊपर और फैसलों को रिमार्क्स के ऊपर फौकियत नहीं होती है। जो फैसला होता है हतमी तौर पर वही मामला है। लेकिन इस सारे अमल में क्योंकि जमातों ने जो अपनी एक्टिविटी और अपनी पार शो करनी है वो खासी थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। हम प्रोग्राम के दोनों हिस्सों में बात करेंगे। एक तो पॉलिटिकल इशू है और दूसरा इस वक्त आइनी तौर पर जो मामला अदालत में चल रहे हैं। तो इस वक्त पहले ये कहा गया कि आज यानी कि 24 के दिन जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून का काफ़िला निकलेगा और वो इस्लामाबाद पहुंचेगा रास्ते में मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ। लेकिन अचानक इसमें तब्दीली हुई और ये कहा कि नहीं, अब ये 26 को निकाला जाएगा और सीधा डायरेक्टली इस्लामाबाद अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जाएगा। और दूसरा साथ ही साथ ये था कि मामला के पहले जो वो गर्मा गर्मी और जोश व खरोश था वो कदरे कम हुआ है बयानात की हद तक, क्योंकि मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट में गया चीज़ें उसमें बदल गई हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और राना अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और पीजे मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का भी। राना साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। राना साहब, एक जानिब तो अब अदालत में है, अदालत जो भी फैसला करेगी वो बहरहाल तमाम सियासी जमातों को कबूल भी करना है। लेकिन सर ये आज तो हम उम्मीद कर रहे थे कि राना साहब इस वक्त जा रहे होंगे इस्लामाबाद की जानिब, अचानक आप लोगों ने क्या मामलात रोक दिए, फिर तेज़ काफ़िले के लिए ऑर्डर कर दिए कि वो सीधा जाएगा। क्या हुआ है? कहीं कुछ बातचीत हुई है, कोई मामलात को तय हुए हैं, क्या बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और माशाल्लाह आप बड़ी फहम फरासत रखते हैं और आपके साथ बड़ा सीनियर पैनल है। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि हमारा 23 मार्च का महंगाई मार्च जो है ये तो हमने 3 माह पहले अनाउंस किया था, सबको पता है। बल्कि ये किराए के तर्जमान कहते थे कि देखें जी ये इतना लंबा कर दिया, ये कुछ करेंगे नहीं, इनके पास कुछ है नहीं। अब क्योंकि 23 मार्च की जो परेड थी और उसके बाद जो OIC की मीटिंग थी 23 और 24, वो बिल्कुल हमने उसको मलहूज़े खातर रखा। और अब ये देखें, कभी हुकूमत वालों ने भी इhtजाजी जलसे किए हैं। ये इमरान खान साहब की अनोखी मंतक है, ये 126 दिन के धरने की कंटिन्यूटी है। ये हकीकत में 3.5 साल आवाम को कुछ नहीं कर सके, उनके इश्यूज को टेकअप नहीं कर सके। जो अवाम के मसाइल का फेलियर है उसको तू की जबान से लेकर आज तक मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये तजाद, झूठ और सच में जो तजाद होता है, खान साहब तो उसको यू टर्न की डेफिनेशन देते हैं और यू टर्न कहते हैं कि मैं लेता लेता यहां तक पहुंच गया हूं। हकीकत में देखिए जी, हमने तो अभी तक किसी और पार्टीज की MNA को शामिल नहीं किया। और अगर राजा रियाज का इशू है तो वो तो 1.5 साल से है। अगर नूर आलम खान का इशू है तो वो आज से नहीं है। और अगर अहमद देड़ का इशू है, वो कहता है कि मैं तो 6-7 माह पहले प्राइम मिनिस्टर को मिला कि मेरे हल्के में करप्शन हो रही है और मुझे CM के पास भेजा तो CM मेरा मजाक कर रहा था। और राजा रियाज ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पहली दफा हुआ है कि DPO DCO सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग के पैसे लिए जा रहे हैं। तो खान साहब ने कहा सबूत लाएं। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं, महंगाई मार्च हमारा पहले ही था और बिल्कुल हम क्योंकि आए हुए मेहमानों की इज्जत करते हैं, करते रहेंगे और करना हम अपना फर्ज समझते हैं। हमने ये नहीं किया कि जब वो धरना था इस्लामाबाद वाला तो चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट ड्यू था, माशाल्लाह नूरी नत ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा। हम तो मानने वाले लोग हैं। अब इशू ये है
ہم مہنگائی مارچ جو ہے کریں گے، پرامن ہوگا. ہم نہ پارلیمنٹ پر یلغار کر رہے ہیں، نہ پرائم منسٹر ہاؤس پر یلغار کر رہے ہیں، نہ پی ٹی وی پر حملہ کریں گے، اور نہ ہی راستے میں توڑ پھوڑ کریں گے. یہ پرامن ہوگا. لیکن عمران نیازی جس کے میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل لوٹے چوری فواد جیسے کہتے تھے کہ 10 لاکھ سے ایم این ایز کو گزرنا پڑے گا، تو یہ کیسا سٹائل ہے کہ ایک ایم این اے کسی بھی پارٹی کا ہو وہ 5 سے 6 لاکھ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. اس کو تھریڈ کرنا میں سمجھتا ہوں. اور پھر ان سے منت سماجت بھی کر رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. سر آپ اس کا مطلب ہے رانا صاحب پھر وہ جو جماعتوں کے لوٹے ہیں وہ پھر وہاں جو پی ٹی آئی میں گئے تھے، پی ٹی آئی میں رانا صاحب جو پی ٹی آئی میں لوٹے گئے تھے وہ لوٹے پھر اب واپس آپ لے رہے ہیں. کچھ پیپلز پارٹی کے تھے وہ بھی آپ لے رہے ہیں. نواب شیر وسیع صاحب کو سنیں آپ ٹکٹ دے رہے ہیں جڑا والا سے طلال چودھری صاحب کو ناراض کر کے. سر نہیں ابھی یہ چیزیں دیکھیں جی انڈر پروسیس ہیں. کوئی کسی سے ہم نے وعدہ نہیں کیا، کوئی ابھی شامل ہی نہیں ہوا. آپ کا بول ٹی وی رانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وعدہ کوئی نہیں کیا. تو ہمارے مسلم نون کے رہنماؤں سے جب بات ہوتی ہے آنر، انہوں نے کہا ہم کسی کو پیسے نہیں دیے، ہاں ٹکٹس کے لیے ہمارے پاس ٹکٹ ہی ہے، مسلم نون کا ٹکٹ ہر بندہ لینا چاہتا ہے تو وہ ہم دے دیں گے، لیکن پیسوں کے حوالے سے اور دیکھیں جی یہ انڈر ڈسکشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا رانا صاحب میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر. صحیح، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر. اب معاملہ جو ہے وہ اس وقت پی جے میر صاحب آپ سے سر، اب معاملہ عدالت میں ہے تو اب دھرنا بھی ہوگا یا جلسہ بھی ہوگا، تو وہ بھی اب عدالت جو ہے وہ قرار دے رہی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو جس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال اب ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ سرپرائز دیں گے، سرپرائز. دوسری جانب اپوزیشن کے ساتھ ساری اتحادی جماعتیں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اپنے ان کے ارکان ناراض ہیں. خان صاحب کے پاس ابھی بھی کوئی سرپرائز آپ کو لگتا ہے باقی؟ میرا خیال ہے اب وہ اگر پاکستان بن جائے دیٹ ول بی اے سرپرائز. لیکن دیکھیں عمران کے پاس ہمیشہ سرپرائز رہا ہے ساری زندگی، اور جب اس نے کرکٹ بھی کھیلی ہے ہمیشہ اس نے ایک سرپرائز ایلیمنٹ اپنے اندر ضرور رکھا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں آج کل کی صورتحال پہ، میں تو ساری پارٹیز کو یہی کہوں گا کہ دیکھو اگر تو آپ لوگوں نے آگے اس ملک کو ایک صحیح رستے پہ چلانا ہے تو یہ جو لوٹے شوٹے ہیں نا ان کو ختم کر دو آپ ہر طریقے سے. اگر آپ کے پاس وہ میجورٹی نہیں ہے سو بھی ہے، لیکن آپ پرنسپلز پہ ان کو گرا دو اگر آپ نے گرانا ہے. لیکن اگر ہائرڈ مرسنریز لے کے آپ نے گرانا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ٹیمپریریلی آپ کو ایک مرم پٹی مل جائے گی، ٹانکا لگ جائے گا. لیکن لانگ ٹرم دیکھو، یہ لانگ ٹرم یہ لوگ وہی کریں گے، یہ بالکل وہی کریں گے جو آج ہوا ہے. اور یہ جو فرنج پہ آ جاتے ہیں لوگ وہ نان اینٹیٹیز اور ان کو ٹکٹس مل جاتی ہے مدثر، ان لوگوں کے لیے یہ ایک لوٹ سیل بن جاتی ہے، ان کی دہاڑی لگ جاتی ہے اور ان کو یہاں سے جو انٹائسمنٹ ہوتی ہے یا جو بھی ٹکٹ ہو یا پیسے ہو جو بھی ہو وہ ان کو ایک آپ کہہ لو کہ ایک لالچ کے سامنے. اور اس وقت پہ آتی ہے کہ جب کوئی بھی پارٹی ہو، نون ہو، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی ہو، ایک مصیبت کے وقت پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اگر یہ مصیبت کے وقت پہ اپنی پارٹیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، میں نے نواز شریف کے ساتھ بھی دیکھا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا ہے اور آج میں پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ اگر آپ نے یہی رائے عمل رکھنا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ پھر آپ کی نہ سیاست چلے گی نہ عوام کی کوئی بات ہوگی. صرف یہ ہے کہ میرے لیے کیا ہے اور مجھے اس کے اندر سے کیا ملتا ہے. آپ نے موریلٹی کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے کیریکٹر کو دیکھنا ہے اور آپ نے ڈیلیورنس کو دیکھنا ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کے منشوات سے آتے ہیں یا پی ایم ایل این کے یا پی ٹی آئی، اسٹک دیر. یہ میں برطانیہ کا در تو نہیں دیکھتا ہوں کہ کسی کو 10 روپے لگے ہوں یا 10 پاؤنڈ لگے ہوں تو آپ اپنی سیٹ چینج کر لو. نظریاتی پالیٹکس کرو فار دا سیک آف دا کنٹری. اگر آپ نے یہی کرنا ہے گورنمنٹس کو اس طرح ہی آپ نے ٹاپل کرا دینا ہے تو میرا خیال ہے ٹاپل کرانے والا اور ٹاپل کرنے والے یہ دونوں ملک کے نقصان کی طرف جاتے ہیں اور یہ آپ کا لائے عمل نہیں ہونا ہے. اور دوسری چیز ایک اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جتنے بھی گئے ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان کا اینڈ میں رزلٹ کیا ہوا. آپ کھر صاحب کو دیکھ لو، آپ یہ کیا نام ہے ان کا جیلانی صاحب، یہ تو پہلے ہی مسلم لیگ میں تھے. لیکن آپ جو لوگ انہوں نے ٹرن شپ کی ہے ان کا پولیٹیکل کریئر مور اور لیس ایک فینس پہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو آپ کا بھی یہی آئے گا. ڈو یو ریئلی تھنک کہ آج یہ نون کے اور پیپلز پارٹی کے کیمپ پہ جا رہے ہیں، ڈو یو ریئلی تھنک کہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ان لوگوں کو ٹرسٹ کرے گی؟ بالکل ٹرسٹ نہیں کرے گی. کیوں
کیونکہ اگر یہ ایسے مشکل وقت پہ اپنی پارٹیوں کا ساتھ چھوڑ سکتے تو یہ تو بیچارے کل کے ان سے پیسے لے کے یا کوئی انٹیچمنٹ لے کے تو یہ یہاں سے بھی چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اہم ہے کہ اس وقت ملک کا سسٹم جو ہے، ملک کے نظام کو چلانا آج نہیں، یہ وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں، اگلے آنے والے ہر وزیر اعظم جو ہے اس کے لیے بھی معاملات بڑا بہتر ہونے چاہیے. جو عدالتی کارروائی ہے اس کے معاملات کو اب کس طرح سے اگلے آنے والے دنوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ دیکھیں گی، اور خاص طور پر جو اس وقت معاملہ جو ہے عدالت کا وہ اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں. عارف چودھری صاحب، معاملہ لگ رہا تھا بڑا سادہ سا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی، ووٹ ہوگا، اس کے بعد معاملہ حل ہوں گے، لیکن یہ جو اب 4 سوالوں کے ساتھ چلے گئی حکومت اور اب اس کے اوپر لارجر بینچ ہے. سر، قانون آئین یہ تو کہتا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے بعد جو عمل ہے وہ آپ کیا کہیں گے سر اس پر قانونی رائے؟ بہت شکریہ. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہی پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ جب یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو بس ایسا یعنی اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے کہ جناب ایک بندہ جو ہے اس کو اس وقت تک ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ ووٹ کاسٹ نہ کر لے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور آج بھی میں آپ کی وساطت سے تمام ناظرین آپ کے جو ہیں ان سے یہی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ لیجسلیٹو انٹینٹ یعنی قانون بنانے والوں کی، آئین بنانے والوں کی منشا جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. جب یہ 63A اس میں انکلوڈ کی گئی تھی تو اس کی منشا یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جمہوری نظام جو ہے اس میں سٹیبلٹی آئے اور فوری طور پر یہ نہ ہو کہ جناب جب جی چاہا وفاداریاں تبدیل کی اور گورنمنٹ کو اڑا کے وہ مارا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کانسیپٹ ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اس کا حق ہے کسی ممبر کا، چونکہ اپنی ہی پارٹی کے لوگ ہی آپ سے ووٹ یعنی نو کانفیڈنس شو کریں گے، چونکہ دوسرے لوگوں نے تو نو کانفیڈنس آلریڈی شو کیا ہوتا ہے. جنہوں نے آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان تھا نہیں، معاملہ اتنا آسان نہیں تھا. میں اس کو تھوڑا سا زیادہ آپ سے کچھ سوال بھی ہے کہ عارف صاحب کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چھوٹے سے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں جی، اس کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا نا جی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا عارف چودھری صاحب، بات ایک تو مکمل کیجیے گا، ساتھ ہی سر سوال ہے کہ یہ جب تک معاملہ عدالت میں رہے گا تو کیا یہ اسپیکر کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ معاملے کو طول دے سکتا ہے؟ وہ یہاں اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس پر یہ رولنگ نہیں دے سکتا کہ جناب تحریک عدم اعتماد کو پیش کیا جائے. تو یہ بھی معاملہ اس کا مطلب ہے طویل ہو سکتا ہے جب تک عدالت کو فیصلہ نہ کرے. دیکھیں، عدالت کے فیصلے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ریفرنس عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ عدالت کے اندر کارروائی بھی ہوتی رہے اور اس کے بعد یعنی جو فیٹ ہے کمپلی ہو جائے اس ریزولوشن کی اور اس ریکوزیشن کی. کیونکہ بنیادی طور پر وہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ سارے کے سارے براہ راست ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریکوزیشن سے متعلق ہیں. لہٰذا ریکوزیشن کا معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سپریم کورٹ اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دے دیتی. اور سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس جو ہے آرٹیکل 186 کے تحت گیا ہے اور اس کے مطابق سپریم کورٹ نے جواب دینا ہے اور ان 4 سوالوں کا جواب دینا ہے جو براہ راست ووٹ آف نو کانفیڈنس سے متعلق ہے. اب معاملہ یہاں بدقسمتی کا یہ ہے کہ وہ تمام جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ تمام ہماری بار کونسلیں، بار ایسوسی ایشن، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوا کرتے تھے اور ان کا مینڈیٹ بھی باروں کے لیے بہت مقدم ہوتا تھا کہ بار انہیں اپنے 1 سال کے لیے یا بار کونسلوں کو 4-5 سال کے لیے منتخب کرتی تھی اور وہ صرف اور صرف اس صورت میں جہاں سب بار کی مرضی شامل ہو تب انوالو ہوتے تھے. اب وہ باقاعدہ پارٹی بن کے ہر سطح پہ موجود ہے اور وکلاء بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو ہے وہ آئین کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے ماتحت کر رہے ہیں. جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ اگر تو اس ملک کے ساتھ کوئی ذرا بھی محبت ہے تو بھئی آپ کا جو کام ہے وہ کرے. سیاستدان ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا کام کرے. عدالت کے اندر معاملہ چل رہا ہے، عدالت سے وضاحت کی مانگی گئی، عدالت وضاحت کرے. لیکن اس میں اتنا کر آنا
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 6 मानीदार। तो मैं ये समझता हूँ, और इसी तरह हुकूमती वज़रा को भी अपनी जुबान के बारे में थोड़ा सा मोहतात होना पड़ेगा। इस मामले को इतना ज्यादा इस अंदाज में डिस्कस ना करे कि जिससे कोर्ट प्रेजुडिस हो या कोर्ट की जो अथॉरिटी है वो मिनिमाइज हो। बिल्कुल सही है। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, सर मामला एक जानिब तो अंदर जो मामला तय हो रहे हैं वो है, लेकिन दूसरा ये बड़ा एक अहम इशू है, लेकिन ये तलवार सिर्फ और सिर्फ उन जमातों के हवाले से है जो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं। अब वो फ्लोर क्रॉसिंग में ताहयात नाअहली वाला मामला अटॉर्नी जनरल ने तो ताहयात नाअहली की बात की है, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसकी पीजे मीर साहब भी बात कर रहे थे, उनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नमेंट जा सकती, कल को एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बन के किसी शहबाज शरीफ साहब की, किसी बिलावल भुट्टो साहब की, किसी मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत भी गिरा सकते हैं। तो यहाँ भी मेरा ख्याल है अदालत के बाद जो मामला आया है इसको भी पुरानी आइनी तरमीम के ज़रिए, जैसे सदर के पास ये इख्तियारात असम्बलियाँ तोड़ने के चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ये भी फ़ैसला हो ही जाना चाहिए कि अच्छा है कि अब फ्लोर क्रॉसिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, बिकना बिकाना, ख़रीदना और ये सारी चीज़ें भी रोकी जानी चाहिए। देखिए, हुकूमतों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए और आइन में भी रखे गए। मौजूदा 1973 के आइन में जनरल ज़ियाउल हक ने 58 के साथ 2B लगाया और उसके बाद लगातार 10 साल तक हुकूमतें तोड़ी जाती रहीं इसी आर्टिकल के तहत। फिर इन्होंने आकर जो है वो 2009 में आने के बाद 8 में आने के बाद जो 18वीं तरमीम की, तो उसके ज़रिए इन्होंने एक और चीज़ की और इन सब को इख्तलाफ था, नवाज शरीफ साहब को भी और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को, कि 62-63 के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई है जनरल ज़ियाउल हक ने अमीन और सादिक के लिए जो शर्त मुकर्रर की है वो तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, तो लिहाजा इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन निकाल नहीं सके थे। ये जो इस तरह के अरकान हैं जो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, मैं 2 मरतबा की मिसालें देता हूँ। एक मरतबा जब मंजूर भुट्टो साहब के पास 18 सीटें थीं और वज़ीर आला बन गए थे, और एक बार ऐसा हुआ था कि आरिफ नकवी साहब के पास भी बहुत कम सीटें थीं और वज़ीर आला बन गए थे, फ्लोर क्रॉस हो गया था और फ्लोर क्रॉस होने के बाद जो है पूरी हुकूमत ही चेंज हो गई थी पंजाब की। 2 बार हुआ है ऐसा। ये जो अरकान थे वो इस्टेब्लिशमेंट के होते थे, इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती थी इधर उधर कर देती थी। फिर पार्टियों की लॉयल्टी बढ़ी, फिर पार्टियों ने कहा और लॉयल लोगों को बनाने के लिए हमें कस देना चाहिए, तो फिर उन्होंने ये शिकें शामिल की जो अब इसमें शामिल रहें कि फ्लोर क्रॉस नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आज़ाद परिंदे हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के थे कि जनाब जो इलेक्टेबल भी हैं और जिनको ज़रूरत के तहत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और फिर एक पार्टी से निकाल कर नए इलेक्शन के लिए एक सराइकी सूबा महाज बनाओ, फिर महाज को जाकर जम कर दो। ये सारे के सारे पीपल्स पार्टी और नून लीग से निकले हुए अरकान थे, उनको शामिल किया गया और दे दिया गया उनके हवाले। अब निकल रहे हैं, उनमें से ही लोग निकल रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के लोगों को अगर दायमी भी ताहयात भी नाअहली होती है तो इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकत कमज़ोर होगी, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए वो हुकूमतों को बदल भी देती है और उनको इधर उधर सियासी पार्टियाँ कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ होता है अमल, तो फिर आर्टिकल 92 को जो है 95 को जो हम कहाँ ले जाएंगे? उसमें तो ये कहीं शर्त नहीं है कि अक्सरियत को किस तरह बरकरार रखा जाए। वो अक्सरियत ख़त्म हो सकती है, अक़लियत में तब्दील हो सकती है और वज़ीर आज़म को के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पास हो सकती है और अरकान अपने जो है राय का इजहार कर सकते हैं और वज़ीर आज़म को जो है वो निकाल सकते हैं। उनके खिलाफ आर्टिकल 95 जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का जो आर्टिकल है वो मौजूद है। अगर आर्टिकल 92 जो है, बहुत बड़े लायर हैं, कानूनदान हैं, आइन के शारे हैं हमारे मोहतरम आरिफ चौधरी साहब मेरे बहुत मोहतरम हैं, कि आर्टिकल 95 मौजूद है जो कहता है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो सकती है। आर्टिकल 63A जो है वो और कहता है कि नाअहली हो जाती है और जो अरकान पार्टी के अलावा वोट देते हैं तो नाअहली हो जाती है। 2 चीज़ें हैं, इनका क्लैश होगा। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इनकी वजाहत भी करनी पड़ेगी। ये जो बहुत मुख्तसर वक्त है सुप्रीम कोर्ट के पास भी और पार्लियामेंट के पास भी, पार्लियामेंट के पास रिक्वेजेशन पड़ी हुई है और उन्होंने फैसला करना है, इजलास बुलाया हुआ है, इजलास के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होगा। तो बहुत गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है और मुश्किल में वो लोग फंस गए हैं इस वक्त जो इलेक्टेबल थे और इशारों पर चला करते थे
کیا وہ اشاروں پر آئندہ بھی چلا کریں گے، یا اس دفعہ نااہل ہوتے ہیں تو پھر نہیں چل سکیں گے، یا تاحیات نااہل ہوتے ہیں تو جنہوں نے کاشتکاری کی تھی ان کے پاس کیا بچے گا؟ یہ ایک صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ بہرحال اب کاشتکاری کی جو فصل ہے اس کا کٹنا بھی بہت بہتر ہے لغاری صاحب، کیونکہ ملک کے جمہوری نظام کو، پارلیمانی نظام کو چلانا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اور اس کے بعد جمہوری حکومتوں میں آنے کے بعد جو جمہوریت کے ساتھ ہوتا رہا، پارلیمانی نظام کے ساتھ ہوتا رہا، اس کو بھی کسی نہ کسی جگہ اور ان کے ساتھ جو کچھ فل سٹاپ، ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، جو آتی رہی حکومتیں ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے۔ بالکل، وہ فل سٹاپ لگنا بھی بہرحال بہت بہتر ہے۔ پی جے میر صاحب، چلے یہ قانونی معاملہ ہے، عارف صاحب سے مزید اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز سر یہاں جو اتحادیوں کے حوالے سے ہے، اتحادی بھی اس وقت جو ہے وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں چودھری برادران ہیں، یعنی کہ کاف لیگ ہے، یہاں ایم کیو ایم کے حوالے سے کچھ تو چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ مطالبات کن کن چیزوں پر، اور وہ معاملات طے بھی ہو گئے ہیں، بلکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی خبر ہے کہ ان معاملات کو خفیہ رکھا جائے گا جب تک اعلان نہیں ہو۔ اعلان یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متفقہ طور پر تمام اتحادی جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں، اس کا مطلب ہے یہ وہ اب رول ادا کریں گی جو کسی زمانے میں وہ لوٹا ہونے کا یا فلور کراسنگ والا، اب ان کے پاس تو آئینی طور پر حق ہے جدھر مرضی جائیں جدھر نہ رہیں۔ یہ بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں جو اتحادی ہیں ان کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، الائنس ہے، الائنس ٹوٹ سکتی ہے، لیکن جو آپ کے اپنے ممبرز ہیں، وہ جو کہا ہے نا کہ ایتو بروٹس، اور یہاں بڑے بروٹے نکل آئے ہیں آگے سے، تو ایکچولی پرابلم ان کی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ لاسٹ منٹ کو چینج آئے گی، لاسٹ منٹ بالکل ابھی آپ جو آج ہم انالیسس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے آپ نے اس کو لانگ ٹرم میں دیکھنا ہے۔ اور یہ جو لغاری صاحب نے ابھی بات کی ہے، یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اس وقت ٹرائل پہ نہ گورنمنٹ ہے نہ اپوزیشن لیول، ٹرائل پہ ہیں جو لانے والے ہیں، یہ اس وقت ٹرائل پہ آگے ہیں کہ یہ کیا کریں گے آگے، واٹ ول بی دیئر فیوچر۔ کیا اگر انہوں نے یہی لائے عمل رکھنا ہے تو پھر آگے ان کی بھی پوزیشن ویک ہوگی۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ آل اراؤنڈ ہر ایک دلاسہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ صحیح دلاسہ کون دے گا یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب دا کوشچن arises کہ ہم نے آگے اس سسٹم کو لے کے چلنا ہے یا سسٹم کو ایٹ کنوینئنس کلیپس کر دینا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، سسٹم کو ایٹ کنوینئنس کلیپس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں پاور میں آ جاؤں، دوسرے پاور میں نہ آئیں، اگر دوسرے آتے 6 مہینے کے بعد ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہر ایک کا حال دیکھ لیا، پیپلز پارٹی کا دیکھ لیا، نون کا دیکھ لیا، اب آپ نے اس کا بھی دیکھ لیا، پی ٹی کا بھی دیکھ لیا۔ تو پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے ہماری بے چین ایک جو نبض ہے اس کے اندر آ رہی ہے۔ مدثر، جب تک ہم لانگ ٹرم نہیں سوچیں گے، لانگ ٹرم ایک پازیٹیو طریقے سے دونوں سائڈ سے نہیں سوچیں گے، یاد رکھیں یہ پرابلم آتی رہے گی، یہ انہیرنٹ پرابلم ہے، اور یہ انکمبنٹ پرابلم اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ پاور میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایسے ایسے وعدے کرتے ہیں، سب نے کیے ہیں، لیکن وعدہ اترتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جب اندر جاتے ہیں اس کے حقائق ہی دوسرے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے کسی کو نکالنا ہے اپنی اسٹرینتھ سے نکالیں، ہائیڈ ہینڈ سے مت نکالیں۔ اگر ہائیڈ ہینڈ سے نکالا آپ خود ایک مجرم بن جاتے ہیں ان دا لانگ رن، اور پھر آپ کہتے ہیں جمہوریت، پھر کس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آپ نے بڑا سوچنا ہے، اور ابھی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں، ٹیلی فون کالز، نیگوسیشنز، انڈر کرنٹس، یہ سب چل رہے ہیں، اور سرپرائزز آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سرپرائزز دونوں سائڈ سے بھی آئیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں نا اس کو، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، لیکن فار دا سیک آف دا کنٹری پلیز دیکھیں، نہ پی ٹی آئی ایسی کوئی حکومت ہے، نہ پی ایم ایل ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے۔ ہم نے فیڈریشن آف پاکستان کو دیکھنا ہے کہ اس کی سالمیت کیسے ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ ہمارا امپریشن باہر بڑا گندا گیا ہوا ہے، اس امپریشن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کیسے کریں گے یہ اب آپ کو میرا خیال اس ووٹ آف نو کانفیڈنس ہی پتہ چلے گا۔ ایک چیز عارف جو صاحب، یہ بھی اب بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آئینی طور پر کہ جناب یہ کوئی انفرادی طور پر ووٹ نہیں ہوتا، آئین واضح طور پر بتاتے کہ یہ پارٹی کا ووٹ ہے، تو انفرادی طور پر وہ کوئی کیسے کو ووٹ دے سکتا ہے؟ تو یہ جو انفرادی اور اجتماعی ووٹ کا معاملہ ہے، تو یہ سر پھر کیسے اس کو ہم شامل کریں، جو سوال بھی پوچھا گیا سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں، بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹ ہے پارٹی کا، تو ظاہر ہے چونکہ پارٹی کے ٹکٹ پہ کوئی شخص منتخب ہو کے آتا ہے
اور اسی لیے اگر وہ پارٹی کے ساتھ اختلاف کرتا ہے تو اسے ہر معاملے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. لفظ نااہل کو ہم ذرا ایک طرف رکھ دیں کیونکہ اس میں نااہل کا لفظ جو ہے نہ ہے اور نہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی پرماننٹ قسم کی نااہلی ہے. زیادہ سے زیادہ اس کی سزا یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہے جب اس کے خلاف وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف تو پھر اس کے خلاف وہ نااہلی یعنی اس وقت سے لگتی ہے کہ یعنی جو چانسز ہیں اگر ان کو 95 کو اور دونوں کو ملا کے پڑھا جائے اور سپریم کورٹ کی جو وضاحت ہے یا سپریم کورٹ نے ابھی جو فیصلہ کرنا ہے اس سے پہلے ہم اپنی جو رائے یعنی مطلب ہے اسے آپ یوں سمجھیں کہ ایسی رائے جو بائنڈنگ نہیں ہے کہیں اور اس کا سپریم کورٹ کے اس کارروائی سے کوئی تعلق نہیں ایسے برسبیل تذکرہ تو دیکھنے میں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ دونوں آرٹیکل جو ہیں بظاہر متصادم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے ہوگا کیونکہ وہ لوگ جو جنہوں نے آپ کو منتخب کیا آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں وہی آپ کو چھوڑیں گے تو تب آپ اور اگر وہ 63A کے تحت آپ کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ مانی دارت. لہذا یہ وضاحت اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ کیا اس ساری نیا کو ڈبونے دیا جائے جس طرح آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھئی جو شخص یعنی جب چاہیں وہ اپنے طور پر اگر تو یہ وضاحت اس طرح کی انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے جو سٹرکٹو سینسو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کو چھوڑے بندہ وہ پارٹی کے ہیڈ کے خلاف عمران اس کے پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے اور اس کے بعد اس کے خلاف ریفرنس دائر ہو اور ریفرنس جو ہے وہ بہت دیر لگتی ہے اسے کرنے میں تو اس وقت تک وہ اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آئندہ اگر اس کو ڈسکوالیفیکیشن آ جاتی ہے یعنی اس وجہ سے ڈی سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسے وقت لگے گا وہ اب دوبارہ یعنی الیکٹ بھی ہو سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں اگر اس کی کوئی وضاحت یا اس کی اور تحریر نہیں آتی تو موجودہ صورتحال میں تو یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر کے خلاف وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے پرائم منسٹر جو ہے اس کے خلاف ریفرنس بھیجتا ہے اور اس ڈیکلیریشن بھیجتا ہے اور اس ڈیکلیریشن کو باقاعدہ تصدیق کی مہر لگ جاتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اس کے بعد پھر جا کے وہ یعنی اگر چاہے تو اپیل بھی فائل کر سکتا ہے سپریم کورٹ میں. تو ایسی صورتحال میں تو وہ کام کرنا تھا جو کام قاضی کر گیا جو اس نے کام کرنا تھا وہ تو ان کا تو کر گیا یعنی اپنی گورنمنٹ کا اس کو پرائم منسٹر کو اسی کے اگر اپوزٹ بالکل یہ لے لیا جائے عارف چودھری صاحب کہ اگر سپیکر جو ہیں وہ کوئی بھی وہاں رولنگ دے لیں کوئی بھی وہاں فیصلہ کر لیں تو پھر اس کو بھی تو چیلنج کرنے کے لیے پھر وہ متعلقہ فورم عدالت اس طرح جائیں گے تو اس کا مطلب ہے جو سپیکر وہاں فیصلہ کر لیں جیسے سینٹ کے الیکشن میں ہوا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو چیلنج کیا لیکن آج تک وہ معاملہ نہیں ہوا تو عدالت نے یہ گزشتہ روز بھی یہ کہا تھا کہ وہ پارلیمان کے اختیارات جو ہیں اس میں وہ بھی مداخلت نہیں ہوتی ان کا کام صرف یہ ہے کہ آئین کی تشریح کو دیکھنا ہے. تو سر اس جو آپ بتا رہے ہیں اس کا بالکل اپوزٹ بھی تو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ پارلیمنٹ سپیکر جو ہے وہ بھی آئین کے تابع ہے. اب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سپیکر پابند ہے کہ جب اسے یعنی آ جاتی ہے ریکوزیشن مطلوبہ ممبران کی تعداد کے ساتھ تو پھر وہ پابند ہے کہ اس نے اجلاس طلب کرنا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آئین میں ہی درج ہے کہ اگر وہ طے شدہ ٹائم کے مطابق کوئی بھی چیز اگر نہیں ہو سکتی تو وہ انویلڈ نہیں ہوگی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کبھی ریکوزیشن کرے ہی نہ اجلاس یا ووٹنگ ہی نہ کروائے. ایسا تو وہ کر نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اختیارات میں ہیں جو ٹیکنیکل باتیں ہیں. مثال کے طور پر یہ جو جس طرح فورس میجورے ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی غیر معمولی حالات جس طرح اس کیس میں تھے غیر معمولی حالات کہ جناب وہ OIC کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے اگر نہیں کیا اجلاس متعلقہ میں تو ایسی کوئی کارروائی میرے خیال میں آئین کی شکنی کی انٹیل نہیں کرے گی. لیکن اس سے زیادہ وہ بھی نہیں بڑھ سکتے کہ آئین کی جو یعنی واضح شکیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے وہ بھی تو آئین کے بالکل سیدھا آئین نہیں انہیں یہ بنایا ہے اور آئین کے مطابق کرنا. اچھا میر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میرا خیال ہے. جی میں مدثر میں یہ چودھری صاحب سے ایک پوائنٹ ہے کہ چلیں یہ ووٹ دے دیتے ہیں اور اوبیسلی اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے لیکن جب آپ ان کو ڈیسیٹ کر دیتے ہیں یا ڈسبار کر دیتے ہیں یا بین کر دیتے ہیں
इनकी वैलिडिटी ऑफ दैट वोट कहाँ स्टैंड करती है फिर, क्योंकि इन्होंने जो जैसे आपने कहा कि काम तो कर दिया है, लेकिन इनके इस वोट की फिर वैलिडिटी क्या है कि जब आप उनको निकाल ही देते हैं। नहीं, यही बात इस वक्त एक बड़ी तवज्जो तलब है कि भाई एक शख्स जो अल्टीमेटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसने जो काम किया है वो यानी मुजरिमाना फेल है, ऐसा फेल है जिसकी सजा है, और इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वो शख्स अपनी सीट से महरूम हो जाए। तो उसको आप ये तलवार चलाने की इजाजत किस तरह दे सकते हैं, यही मामला। तो इसीलिए मैंने पहले दिन से ये बात रखी हुई है, और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये वाजे करना पड़ेगा और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। दोनों आपस में मौजूदा सूरत हाल में अगर वर्बैटम देखा जाए, दोनों आर्टिकल्स को भी जब अब देखेंगे तो अब सुप्रीम बड़ी ज़रूरी है कि 95 भी और 63A भी। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो वही जहाँ से फैसला आएगा उसके बाद वो फैसला कबूल करना है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीजे मीर साहब, नज़ीर लगारी साहब, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।